फैशन के नाम पर जहालत, तौहीन मजहब या फिर मजहबी शिद्दत पसंदी, दीन के ठेकेदार या फिर दीन का नाम इस्तेमाल करने वाले चंद शर पसंद अनाफे। जी, आज इस वीडियो में कल लाहौर में पेश आने वाला अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या मैं आपसे डिस्कस करूँगा। डिटेल से हम डिस्कस करेंगे सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को, अपनी राय दूंगी, कुछ आपकी राय लेंगे कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम है डॉक्टर मरियम खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम के स्पीक्स। कल मोरखा 25 फरवरी 2024 इस्लामी रियासत पाकिस्तान लाहौर में मशहूर बाज़ार इचरा के एक होटल पे अपनी नौयत का एक बड़ा मुनफरद, दिलचस्प या फिर हैरत अंगेज़ किस्म का एक वाक़या पेश आया। इचरा बाज़ार के किसी होटल में एक खातून वहाँ पे खाना खाने गई तो पता चला कि देखते ही देखते वो शायद अजूबा है कोई, या फिर किसी और सियारे की मखलूक मालूम हुई लोगों को। उस होटल के बाहर और उस होटल के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जम्मे गफ़ीर जमा होना शुरू हो गया। उस औरत ने नोटिस किया कि भाई मैं शायद कोई बहुत ही कोई अजीब व गरीब या तो मखलूक हूँ, या कुछ मेरा लिबास इस किस्म का है जो लोग मुझे इस तरह से देख रहे हैं और घूर रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, और उसको हरास आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने करना शुरू किया। वजह क्या थी? उन मौसूफ़ा ने एक लिबास ज़ेबतन किया हुआ था जिस पे अरेबिक कैलीग्राफी जो है वो उससे डिज़ाइन से जो है कुछ हरूफ लिखे हुए थे, अरबी के हरूफ। अब जो हमारी जाहिल नहीं कहूँगी मैं, नीम जाहिल कह सकते हैं या नीम पढ़े लिखे कह सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा सेंटर में रहे हैं। हमारी जो कौम है, ना हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे शुमार होते हैं, ना हम बिल्कुल जाहिल शुमार होते हैं, हम दरमियान में हैं। और जो दरमियान के लोग होते हैं बड़े ख़तरनाक होते हैं, ना जिनको आधा नॉलेज रखने वाले लोग, जिस तरह कहते हैं ना, नीम हकीम ख़तरा है जान। तो उन्होंने जैसे देखा कि भाई इस औरत ने तो इस तरह का लिबास ज़ेब-तन किया हुआ है, तो उन्होंने समझा कि शायद ये अरबी के हरूफ हैं और शायद ये कुरान पाक की कोई आयत लिखी हुई हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को मज़हब की तौहीन समझी, उसके ख़िलाफ़ नारेबाज़ी शुरू कर दी कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, और इस तरह के स्लोगन्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं अपने, तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने वहाँ पे शुरू कर दी। और काफ़ी देर ये तमाशा जो है वो लगा रहा। उस औरत वो वाक़अतन खौफ़ज़दा हो गई वो सिचुएशन देख के, इतने जम्मा गफ़ीर देख के, क्योंकि वहाँ बच्चे से लेके जो है वो नौजवान से लेके बुज़ुर्ग कैटेगरी तक के सारे जो अवाम थी वो वहाँ पे जमा हो गई उस होटल के अंदर और उसके बाहर भी। और इस तरह की नारेबाज़ी कि भाई तौहीन रिसालत हो गई है, तौहीन मज़हब हो गया है। काफ़ी जो है वो उसको वहाँ पे उन्होंने जो है वो उस जगह पे बाउंड रखा, उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया उस रेस्टोरेंट से, वहीं पे उसको बाउंड रखा। फिर ऐसे ही असना में या तो पुलिस तक खुद खबर पहुंची या उसी क्राउड में से किसी ने पुलिस को कॉल की, तो वहाँ जो है वो 1 या 2 घंटे के बाद गालिबन पुलिस भी आ गई। तो पुलिस में लेडी पुलिस, क्योंकि ज़ाहिर है केस लेडीज़ का था, तो वो लेडी पुलिस वहाँ पे आई। मोहतरमा शहर बानो नकवी साहिबा वहाँ पे ASP थी उस एरिया की, तो वो वहाँ पे तशरीफ़ लाई। उन्होंने जब देखा कि इतना जो है वो जत्था यहाँ लोगों का इकट्ठा हो चुका है, तो उस सूरत में ऐसी औरत को रेस्क्यू करना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो अगर वहाँ पे वो टाइमली ना पहुँचती पुलिस, या फिर उस सिचुएशन को अगर वो इंटेलिजेंटली टैकल ना किया जाता, तो शायद हम एक और जान खो देते। और इसी मज़हब के नाम पे, मजहबी शिद्दत पसंदी के नाम पे, जैसे कि बहुत से वाक़यात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जैसे वो श्रीलंका के एक बंदे की जो है डेथ की थी, इन्होंने मतलब उसको सरेआम जला दिया था, उन्होंने ज़िंदा जला दिया था लोगों ने, कि क्या वजह थी कि उसने जो है मज़हब की और तौहीन रिसालत की है, या मज़हब के नाम पे जो है उसने इस तरह की कोई लग़वियात जो है वो कही है। तो यहाँ हम अपने फोकस अपना रखते हैं इसी टॉपिक पे, क्योंकि अगर बात शुरू हुई तो फिर कहाँ से कहाँ चली जाती है बात। तो खैर वो लेडी पुलिस आई, उन्होंने बड़े तहम्मुल से और लोगों से वहाँ पे उनको पुरअमन रहने के लिए कहा, और उन्होंने कहा कि भाई ये अपनी नौयत का तीसरा इस तरह का केस है जो हम डील करने जा रहे हैं, और हम यहाँ पे इंचार्ज हैं, हम इस एरिया को देख रहे हैं, तो आप जो है बहैसियत अवाम हमारे साथ ताउन कीजिए और हम पे एतबार कीजिए, हम पे एतमाद रखिए कि हम इस सिचुएशन को भी अच्छे तरीके से टैकल कर लेंगे। तो क्योंकि लोग तो वहाँ काटने मरने पे आ गए थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि वहीं उस लड़की को भी या तो ज़िंदा जला दें या उसको मार दें किसी भी तरह, या कम से कम उसका तमाशा ज़रूर बनाएं, उसको हिरासा ज़रूर रखें, उसको खौफज़दा ज़रूर रखें।
کہ آئندہ جو ہے وہ کبھی اس کی جرت نہ ہو کہ وہ اس طرح پبلکلی کبھی آئے یا جو ہے وہ عوام کو فیس کر سکے۔ بہرحال خیر وہ ان عورت نے مطلب لیڈی جو پولیس آفیسر تھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس کو جو ہے وہ ریسکیو کرتے ہیں۔ خیر اس کو کور وغیرہ کیا، اس عورت کو جس کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آ رہا تھا اس کو کور کیا اچھی طرح سے، اور اس کو وہاں سے وہ لے گئیں اپنی کسٹڈی میں۔ کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ بھی تنقید کی کہ اس کو اس وجہ سے گرفتار کیوں کیا گیا، اور کیا یہ اتنا بڑا جرم ہے؟ کیا ہم اپنے اس آزاد ملک میں جو صرف ایک نام کا ہی آزاد ملک ہے تو کیا وہاں پہ ہم اس طرح کا لباس زیب تن نہیں کر سکتے؟ اور اب اس وجہ سے بھی پہلے تو لوگوں کو دوسرا نکاح کرنے پہ اریسٹ کیا جاتا تھا، اور اب جو ہے وہ لباس کی وجہ سے بھی لوگوں پہ پرچے کٹیں گے اور لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا۔ یہاں بات یہ ہے کہ یہاں سچویشن اس طرح کی بن گئی تھی کہ اگر پولیس نہ انوالو ہوتی، اس لڑکی کو اپنی کسٹڈی میں نہ لیتی تو شاید ایک جان چلی جاتی، کیونکہ وہاں پہ کراؤڈ اتنا زیادہ مشتعل ہو چکا تھا، مظاہرین اتنے مشتعل ہو چکے تھے۔ I don't know those are from specific religious party، اور جتنا میں نے جو ہے وہ سرچ کیا ہے، جتنی میری معلومات ہے اس کے مطابق تو تحریک لبیک کا جو ہے وہ سلوگن سامنے آ رہا ہے کہ ان کی ہی پارٹی کے لوگ تھے، تحریک لبیک والوں کے لوگ جو ایک دوسرے کو کاٹنے مرنے پہ آ جاتے ہیں دین کے نام پہ۔ تو آئی ڈونٹ نو، مے بی مکس اچار ہو وہاں پہ۔ کہتے ہیں نا کہ تماش بین اگر ایک ہو تو سارے باقی پھر مل جل جاتے ہیں اس کے ساتھ، اور سب نے پھر مل جل کے جو ہے وہ تماشا بھی دیکھا، اس کو ہراساں بھی کیا، اس کی ویڈیوز بھی بنائیں، اس کی پکچرز بھی بنائیں، جیسے وہ پتہ نہیں کسی اور سیارے سے آئی ہے، شاید وہ پاکستان کی عزت نہیں ہے، شاید وہ پاکستان کی ماں بہن بیٹی نہیں تھی۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیا اگر واقعتاً اگر اس نے یہ اس طرح کی چیز کی تھی، اگر ہم بات کریں عورت کی کہ اس نے واقعتاً اگر یہ چیز کی تھی اور اس کے ڈریس پہ اگر قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی، تو کیا اس کو سمجھانے کا یا اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کا کیا یہ تک طریقہ تھا؟ آپ بات کرتے ہیں نا دین کی، مذہب کی، دین کی، تو آپ کا پھر طریقہ بھی تو اس معاملے کو ہینڈل کرنے کا دینی ہونا چاہیے تھا نا۔ تو کیا یہ طریقہ تھا کوئی ایک بزرگ یا کوئی ایک بڑا انسان، کوئی سمجھدار انسان جا کے اس سے بات کرتا کہ بی بی یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے فیشن کے نام پہ؟ چلو ایک طریقہ ہوتا ہے ہر چیز کا، یہ تو نہیں کہ آپ اس کو ہراس کریں پبلکلی، اس کا تماشا بنائیں، اس کا جو ہے ویڈیوز اور پکچر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں اور سلوگن لگائیں جیسے آپ بہت بڑے جہادی یہاں پہ بن چکے ہیں۔ اور آپ کی غیرت تب کیوں نہیں جاگی دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، جب فلسطین میں اتنے بے گناہ اور نہتے لوگوں کا خون ہوا، بچوں کا خون ہوا؟ آپ کی غیرت ہمیشہ تب کیوں جاگتی ہے جب بات صرف عورت کی آ جاتی ہے، اور وہ بھی اگر آپ کی گھر کی عورت نہ ہو تو پھر بھی آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے؟ یہ تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دین کا آپ استعمال کس طرح سے کر رہے ہیں۔ ابھی میں بات کر رہی ہوں صرف ایک پہلو کی، فیمیل کے بارے میں بعد میں بات کروں گی، جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کی میں ڈیٹیل بعد میں جو ہے ڈسکس کروں گی۔ پہلے میں ایک پیرامیٹر کو ڈسکس کر رہی ہوں کہ کیا یہ جو کچھ ہوا کیا یہ صحیح تھا، کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ہونا چاہیے تھا تو کس طرح سے ہونا چاہیے تھا، پراپر وے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چلنے کا کیا ہوتا ہے۔ مذہب کے نام پہ ہم ہمیشہ سے، شاید ہماری جو قوم ہے وہ شدت پسندی کا شکار رہی ہے۔ ہم دیکھتے بھالتے کچھ نہیں ہیں، ہم سٹوری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے کیا نہیں ہے، جو بس بظاہر نظر آ رہی ہے بس وہ ذرا سی چنگاری جو ہے اس کو آپ پوری ہوا دے کے اتنا بڑا اس کو بنا دیتے ہیں کہ جو ہے اس میں پھر ہر کوئی ہی جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ تو اس سچویشن کو اگر ٹیکل نہ کیا جاتا پراپرلی اور اس کو پولیس کسٹڈی میں نہ لیا جاتا تو پھر یہ سچویشن جو ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ تو پولیس کی کسٹڈی میں وہ گئی، بہتر ہو گیا، ایٹ لیسٹ اس کی جان بچ گئی۔ باقی پروسیڈنگ تو آگے پرچہ وغیرہ جو بھی ہوگا وہ پھر قانونی کارروائی چلتی رہے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کے ڈریس کے بارے میں۔ بیسیکلی اس کے ڈریس پہ جو الفاظ لکھے ہوئے تھے وہ تھے عربک کیلیگرافی میں، لیکن وہ ایک لفظ جو بہت زیادہ پکچرز میں بھی نمایاں ہو رہا ہے، جو صاف جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، وہ لفظ تھا حلوہ۔ اب یہ عربک ورڈ ہے حلوہ، اور اس کے جو معنی ہیں اس کا مطلب ہے خوبصورت، حسین، پیارا۔ اس کے اردو میں لغوی معنی یہ ہے۔ تو بیسیکلی وہ عربک کیلیگرافی ضرور تھی لیکن وہ کوئی قرآنی آیات نہیں تھی، مطلب کوئی قرآن کا کوئی ورڈ اس پہ نہیں تھا۔ تو ایک تو یہ جاہل عوام جس کو سمجھ کچھ نہیں آئی، بس انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ رسم الخط عربی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہی ہو سکتا ہے عربی میں، اور تو کوئی لفظ ہو نہیں سکتا۔ تو اس سچویشن میں اس کو مطلب ایک بے بنیاد سی چیز کو بیس بنا کے اس کو اتنے گھنٹے ہراساں رکھا اور اس کو کاٹنے مرنے پہ تل گئے عوام ہماری۔ پہلی چیز۔ اب اگر ہم بات کریں سعودی عرب کی تو وہاں پہ یہ چیز بہت کامن ہے، وہاں پہ لوگ عربک کیلیگرافی کے ڈریس بھی پہنتے ہیں، عبایا، گاؤن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔
نہ صرف عربک کیلیگرافی بلکہ عربی آیات بھی ان پہ جو ہے وہ ہوتی ہیں درج، ایون کلمہ لکھا ہوتا ہے یا اور بھی صورتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں۔ تو کیا وہاں یہ سب جائز ہے؟ یا پھر میں یہ بات نہیں کر رہی کہ کیا یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اگر ہم بات کریں گے تو واقعی یہ چیز اتنی اس طرح ٹھیک نہیں ہے، بھائی آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ قرآن آیات کوئی نہیں تھی، ہم صرف اس لڑکی کے ڈریس کی بات کر رہے ہیں جس پہ ایسا کچھ ورڈ نہیں لکھا ہوا تھا، جسٹ وہ ایک عربک کیلیگرافی تھی، اور وہ ایک عربی ڈریس ڈیزائنر کا ہی جو ڈریس تھا، عربک ہی برانڈ تھا جو اس نے ویئر کیا ہوا، کیونکہ اس کے بعد اور بھی پکچر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں جو وہ باقاعدہ جس میں برانڈ کا بھی نام تھا اور ڈریس ڈیزائنر وغیرہ کا بھی نام تھا، اور ڈریس کی بھی کمپلیٹ پکچرز تھی۔ تو ابھی تو ہم صرف اسی ٹاپک پہ اسٹک ہے نا، تو کیا اس کو پھر جب پوری طرح سے سمجھا نہیں گیا ہے سچویشن کو، خواہ مخواہ کی ایسی سچویشن بنا دی گئی جو مستقل وائرل ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہ فوراً سے جو ہے وہ وائرل ہو جاتا ہے، اسپیشلی ہمارے ملک میں۔ تو اب یہ جب آل اوور دا ورلڈ گیا ہے تو ہمارے مذہب کا کیا امیج گیا ہے کہ ان کو تو چھوٹی سی چنگاری لگا دو تو یہ تو مذہب کے نام پہ کاٹنے مارنے پہ تل جاتے ہیں، جبکہ پریکٹیکلی ان کا کوئی عمل، کوئی اس طرح کا کچھ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل انسان نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ باتوں پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو ہمارا کیا امیج گیا؟ ہم نے تو اپنے مذہب کو اس حد تک ان لوگوں کی نظر میں کمزور جو ہے وہ شمار کر دیا کہ بھائی ان کو تو آپس میں ہی لڑے مر رہنے دو، یہ دنیا کا مقابلہ کیا کریں گے، یہ باقی ریاستوں کا مقابلہ کیا کریں گے، چاہے وہ اسلامک ریاستیں ہوں، نان اسلامک ہوں، جو بھی ہوں، یہ باقیوں کا تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو آپس میں ہی لڑ مر کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ قتل و غارت کر دیں گے۔ سیاست کے نام پہ تقسیم ہے، مذہب کے نام پہ تقسیم ہے، ذات برادری کے نام پہ تقسیم ہے، ہم ہر طرح سے جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں۔ وی آر بیسیکلی، مجھے تو لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک اسلامک ریاست نہیں، شاید ایک سیکولر نظام میں جو ہے وہ اپنا لائف سٹائل گزار رہے ہیں، کہ نہ ہم پوری طرح مغرب کی طرف جھکاؤ ہم رکھ سکتے ہیں، نہ ہم پوری طرف اپنے اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں، ہم درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں، اور درمیانی لوگوں میں جو اٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، تو نہ ان کو صحیح سے کچھ سینس آتی ہے، نہ کچھ سمجھ آتی ہے، بس ذرا سی جو چیز دیکھ لی اس پہ بھٹک گئے، اس پہ بھڑک گئے، اور نعرے بازی شروع ہو گئی، چاہے چھوٹے سے لے کے بڑا بندہ بھی، چھوٹا ایک بچہ بھی ساتھ ملا ہوا ہوگا جس کو ابھی کچھ سمجھ نہیں ہے نہ دین دنیا کی، وہ بھی انہوں نے ساتھ اپنے ملایا ہوا، اور وہ سلوگنز چل رہے ہیں، اور مطلب کچھ سمجھ سے نہیں آتی، سمجھ سے باہر ہے یہ ساری سچویشن۔ اب یہ بات ہو گئی ایک پیرامیٹر کی، اب اگر ہم دوسرا پیرامیٹر ڈسکس کریں اس عورت کے لباس کے حوالے سے، تو ہمیں جب خود پتہ ہے کہ ہم کیسی ریاست میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ لوگ کیسے ہیں، یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، تو ایسے سچویشن میں، ایسے سرکمسٹانسز میں فیمیلز کو بھی اپنی کچھ ڈریسنگ کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اب جیسے یہ تو ایک واقعہ ہوا ہے اپنی نوعیت کا، اس طرح کے اور بہت سے واقعات ان فیوچر ہوں گے یا پاسٹ میں بھی ہو چکے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اگر واقعی کچھ چیزیں جو کنٹروورشل ہیں اور دین کے نام پہ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا اس طرح سے اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پبلک میں تماشا بنے پبلکلی، کیونکہ ہم ان کو پبلک کو نہیں، ہم ہجوم کو نہیں سمجھا سکتے۔ بات تو ہمیں کرنی چاہیے، اپنے حق کے لیے ہمیں آواز ضرور اٹھانی چاہیے، لیکن ہم ان کا کچھ کر نہیں سکتے، تو ہم نے اپنی سیفٹی میئرز جو ہے وہ خود ہی ہمیں لینے ہوں گے، تو ہمیں اپنی ڈریسنگ کے لحاظ سے ہمیں خود ہی احتیاط کرنی ہوگی اس چیز کی۔ اس عورت نے تو اب وہاں پہ ٹھہر کے وہ اتنے جتھے میں، اتنے ہجوم میں، وہ یہ سلوگن نہیں لگا سکتی تھی کہ میرا جسم میری مرضی، یا میرا جسم اور میری مرضی کا لباس۔ تو آبویسلی کہ جب آپ ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بے بس ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ انسان پہلے سے احتیاط کر لے، ایسی سچویشن میں خود کو آنے ہی نہ دے، اپنی طرف سے جس حد تک وہ ممکنہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے لباس زیب تن کرے، تو اٹ ول بی بیٹر فار ہر، تو یہ بہتر ہوگا اس کے لیے کہ وہ پبلکلی تماشا نہ بن جائے۔ اور کیونکہ ہم بعد میں وکٹم بلیمنگ نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے، ہم ایسی سچویشنز کا کچھ کر نہیں سکتے، ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے، ہم اگر بات کریں بھی صحیح تو اس واقعے ہونے کے بعد ہی بات کر سکتے ہیں نا، پہلے اس پہ جتنا بھی مرضی آواز اٹھائیں گے، کچھ بھی کریں گے، وہ واقعہ ہو گیا، اس لڑکی کی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کی ریپوٹیشن پہ بات آ گئی، اس کی پکچرز وائرل ہو گئیں، اس کی پکچرز پبلک ہو گئیں، اس کا فیس ریویل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد جو ہے اب اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے کہ بھائی برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، نو ڈاؤٹ ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ چیز جو چلی گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتی، تو اس لیے بہتر وہی ہے انسان کے لیے کہ اس طرح کا لباس آپ پہنیں کہ جو آپ کو لگے کہ بھائی یہ کنٹروورشل نہیں ہوگا،
بہتر اور مناسب انداز کا لباس آپ پہنیں، جس سے آپ کو خود بھی آپ کمفرٹیبل رہیں اور لوگوں کی نظر میں آپ اس طرح سے نشانہ نہ بنیں۔ جو ہے وہ اس طرح سے ہمیں اپنی جو ہے وہ سوچ بھی تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی، مذہبی شدت پسندی بھی ہمیں اپنے اندر سے کچھ حد تک کم کرنی پڑے گی کہ ہم ایک اگلے انسان کو بحیثیت انسان ہی سمجھیں، اس کو جانور نہ سمجھیں، یا اس کو ایسا کوئی نہ سمجھیں کہ وہ تماشا لگا اور ہم تماش بین کی حیثیت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ٹاپک ٹرینڈنگ میں ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا آگے مدعا بنتا ہے۔ اس پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنے والے دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو نعرہ لگاتی ہیں وومن ڈے پہ، میرا جسم میری مرضی، وہ کیا پروٹیسٹ کرتی ہیں، وہ کس حد تک اس سلوگن کو آگے لے کے جاتی ہیں، یا اس اسپیسیفک کیس میں وہ کتنا ایک اس عورت کا جو کہ اس ٹائم وکٹم ہے وہ اس کا ساتھ دے پاتی ہیں، اس کے لیے سٹینڈ لے پاتی ہیں۔ ان کا بھی ذرا پتہ چل جائے گا NGOs کا کہ وہ اس چیز کو کس حد تک لے جاتی ہیں، یا پھر مذہبی شدت پسندی جیت جاتی ہے اس کیس میں۔ بہرحال اس کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ ہوگی تو آپ سے میں ضرور ڈسکس کرتی رہوں گی انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں۔ اپنے کمنٹس جو ہے وہ فیڈ بیک مجھے لازمی دیجیے، ویڈیو کے ان پہ مجھے بتائیے گا کہ بھئی آپ کو کس طرح کا کنٹینٹ مجھے بنانا چاہیے، کس طرح کی ویڈیوز مجھے بنانے چاہیے، اور اپنا فیڈ بیک ضرور میرے ساتھ شیئر کرتے جائیے گا، اور اپنے جو ہے وہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ خوش رہیے، خوش رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔